मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर पुराने अहदनामा में से मुक़द्दस मीका की मार्फत लिखी गई किताब के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। मसीह में मेरे अजीज़ों, मीका मिकाया का मुखफ़फ़ है, जिसके लक़वी मायने है खुदा की मानद कौन है या तुस्सा यहोवा कौन है। अगर हम इसकी हिस्ट्री पर गौर करें तो पुराने अहदनामा में 7 अशखास का नाम मीका शामिल है। नंबर 1 इफ्राइमी, जिसका जिक्र कसाद की किताब अबवाब 18 और 19 में आया। नंबर 2 रोबन के कबीला का एक शख्स, पहला तवरीक 5 बाब 5 आयत में जिक्र है कि समई का बेटा मीका, मीका का बेटा रियाया, रियाया का बेटा बल। और नंबर 3 यूनतन का एक पोता, मतलब पहले तवरीक 9 बाब 40 आयत में लिखा है कि यूनतन का बेटा मरियबल था और मरियबल से मीका पैदा हुआ। नंबर 4 एक लावी, यानी पहले तवरीक का 23 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है कि उजियल के बेटों में अव्वल मीका सरदार है। और नंबर 5 यूसिया बादशाह के एक मुलाजिम अकबूर का बाप, यानी दूसरा सलातीन 22 बाब उसकी 12 आयत में जिक्र है कि मिकाया के बेटे अकबूर, लेकिन दूसरे तवारीख 34 बाब उसकी 20 आयत में अकबूर को अब्दून कहा गया, यानी अब्दून बिन मीका। और फिर नंबर 6 पर है कि एक नबी मीका मुरिश्ती, और यही मीका की किताब का मुसन्निफ है, जो कि यर्मिया 26 बाब उसकी 18 आयत, जबकि मीका का एक बाब उसकी 1 आयत में भी मीका मुरिश्ती का जिक्र शामिल है। और फिर 7 नंबर में के इमला का बेटा, यानी दूसरे तवारीख की 18 बाब उसकी 8 आयत में जिक्र है कि मिकाया बिन इमला, क्योंकि इसे अमूमन मिकाया कहा गया है। इन 7 अशखास में से काबिल गौर सिर्फ नंबर 1 है। गालबन इफ्राइमी मिकाएल का मुखफ़फ़ है, क्योंकि एल का मतलब है खुदा, और एल से मरकब नाम इसराइल के शाही दौर से पहले ज़्यादातर आम थे। मीका की दास्तान काजियों के ज़माने की बरगश्तगी की एक अफसोसनाक कहानी है। ये 12 काजियों की तारीख का कज़ाद बाब 1 उसकी 16 आयत एक किस्म का जमजमा है, जिसे बेनमिन की जंग के बयान कज़ाद बाब 19 उसकी 21 आयत के साथ जगह दी गई है। ये कुतुबे मुक़द्दसा की कदीम इब्रानी फ़हरिस्तों में रूद की किताब के साथ मिलकर, जो अव्वल अल-ज़िक्र 2 दास्तानों की तरह बैतलहम से मुतल्लिक है, और कज़ाद की किताब से भी मुंसलिक थी कि मीका ने अपनी माँ का कुछ रुपया चुराया, लेकिन फिर चोरी का इकरार किया और पैसे वापस कर दिए। उसकी माँ ने ऐलान किया कि वो इस पैसे को पहले ही अपने बेटे के लिए एक बुत बनाने के लिए मखसूस कर चुकी है। उसने इस पैसे से उसके लिए एक बुत बनवाया। बस मीका ने उसके लिए एक निजी इबादतगाह बनवाई और अपने बेटों में से एक को काहिन मुकर्रर किया। तब बाद उसने बैतलहम के एक आवारा गर्द लावी को पकड़ा और उसे काहिन मखसूस किया। अगरचे उसकी बुत परस्ती मूसा के बताए हुए परस्तिश के तरीके से मुताबिक नहीं रखती थी, लेकिन तो भी वो उसे यहोवा के नाम में करता था। वो महसूस करता था कि एक लावी, और ख़ास तौर पर यह लावी इसके बुत खाने के लिए ज़्यादा तकद्दुस का सबब बनेगा। इस वाक़े का ताल्लुक दान के कबीले की नकल मकानी से है। दान के कबीले को सबसे पहले जनूब में मेरास मिली थी। ये महसूस करते हुए कि वो महसूर हो गए हैं, वो इंतहाई शुमाल की तरफ चले गए, जहाँ वो बादशाह नज़र आते हैं। अगर आप इसको तफसील से जानना चाहते हैं तो यूशुआ 19 बाब उसकी 47 आयत और पहला सलातीन 12 बाब 29 आयत में देख सकते हैं। बहरहाल उनके जासूसों ने रास्ते में मीका का मंदिर देखा और बादशाह दान की फौज ने उस मंदिर को लूट लिया। उसके काहिन को अगवा किया और उसकी मदद से अपने लिए इबादतगाह कायम की, जबकि खैमा इज्तिमा सलाह में था। मीका के काहिन का नाम यूनतन था और वो मूसा की औलाद से था। सो ये कुछ पुराने अहदनामा की मुक़द्दस किताबों में से मीका की कुछ जानकारी थी,
اور اب واپس ہم مقدس میکا کی معرفت لکھی گئی کتاب کے مصنف کے بارے میں جائزہ لیں گے کہ یہ کتاب عموماً میکا مرشتی کی ہی تصنیف سمجھی جاتی ہے، جو مرشت جات کا باشندہ تھا۔ یہ شفیلہ یا یہودا کے نشیبی خطوں میں کہیں واقع تھا۔ میکا کی نبوتی خدمت بھی اسی علاقے تک محدود تھی۔ وہ یسایہ کے جوان سال ہم عصروں میں سے ایک تھا۔ اس نے شاہان یہودا یوتام 735 تا 742 قبل مسیح، آخذ 715 تا 735 قبل مسیح اور حزقیہ 715 تا 687 قبل مسیح کے ایام میں نبوت کی۔ اور اگر ہم اس کتاب کے پس منظر کی طرف غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ میکا اگرچہ دیہات کی فضا میں پروان چڑھا تھا، تو بھی وہ یہودا اور اسرائیل کی مدنی زندگی کی خرابیوں اور قباحتوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ یروشلم کے خلاف خاص فتویٰ دیتا ہے۔ آموز اور یسایہ کی طرح یہ بات اس کی نگاہوں میں چبھتی ہے کہ دولت مند زمیندار غریبوں کے اتصال کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ مذہبی پیشواؤں کے چہروں سے مکر و ریا کا نقاب نوچ پھینکتا ہے اور قانون کی عظمت اور عصمت کے نام نہاد محافظوں کی جانب سے حق و انصاف کا گلا گھونٹنے کی کارروائیوں کی بھرپور مزاحمت کرتا ہے۔ پھر یہ سب کارروائیاں اور منمانیاں مذہب کی آڑ میں کی جاتی تھی اور یہ صورتحال میکا کے نزدیک کفر عظیم کا درجہ رکھتی تھی۔ میکا نے بھی 8 صدی قبل مسیح کے اپنے ہمعصروں آموز، ہوسیہ اور یسایہ کی طرح الہی نوعیت کی لازمی راست بازی اور اخلاق پر زور دیا۔ اس نے اس امر کو اجاگر کرنے پر بھی خصوصی توجہ دی کہ ان خوبیوں کا فرد اور معاشرہ دونوں کی زندگیوں پر گہرا اطلاق ہے۔ اگر یہودا اور اسرائیل کے لوگ خدا کے ساتھ اپنے عہد کی ذمہ داریوں کا سنجیدہ احساس رکھتے ہیں تو عدل جو خدا کی ذات کا خاصہ ہے اسے خدا کے لوگوں کی زندگیوں کے ہر شعبے سے جھلکنا چاہیے۔ آموز اور ہوسیہ کی نبوتوں کا موضوع زیادہ تر وہ بت پرستی اور اخلاقی پستی ہے جو اسرائیل اور یہودا میں کنعانیوں کے بت پرستانہ دین کے اثرات کے نتیجے میں پھیل گئی تھی۔ لیکن میکا کی نبوتوں کا موضوع وہ مسائل ہیں جو سماجی ناانصافی کے پیدا کرتا ہے، جن کا شکار کاشتکار، مزارع اور کسان ہیں، جو ناجائز ہتھ کنڈوں سے دوسروں کا مال اور جائیداد ہتھیا لیتے ہیں۔ میکا انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ خدا ان کو عبرتناک سزا دے گا، اور جب وہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاذب نبیوں کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو وہ ان کے اعمال کے نتیجے میں یروشلم کی تباہی کو یقینی بتاتا ہے، کیونکہ جن قباحتوں کا شکار یہ دونوں طبقے نظر آتے ہیں وہ قباحتیں قومی زندگی کے رگوں پہ سرایت کر چکی تھی۔ میکا نبی آموز، ہوسیہ اور یسایہ کا ہم وزن ہو کر اپنے اس ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ خدا ایک بے دین قوم کو اپنے سرکش لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان پر چڑھا لائے گا۔ نتیجے میں وہ شمالی سلطنت میں سلمنسر پنجم کی لوٹ اور غارت گری اور اسرائیل کے پایہ تخت سامریہ کی حتمی تباہی کی واضح پیشگوئی کرتا ہے۔ تاہم وہ شمالی سلطنت کے طاقت اور تاراج کیے جانے کا بیان ان جامع اصطلاحات میں نہیں کرتا جو یسایہ کی نبوت میں پائی جاتی ہیں۔ میکا کے نزدیک حملہ آوروں کا خطرہ اس گھرانے کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور سنکیرب شاہ اسور کا حملہ ایک اور بڑی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ سامریہ اور یروشلم کی تباہی کی پیش گوئیوں میں ایک گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ میکا کی رحلت کے 1 صدی بعد بھی صیون کی بربادی کے متعلق اس کی نبوت کے الفاظ زبان ضد عام تھے۔ اگر مقامی سرداروں کے ذہنوں میں یہ بات تازہ نہ ہوتی کہ 1 صدی پیشتر میکا مرشتی نے بھی بہینہ انہی الفاظ میں پیش گوئی کی تھی تو عین ممکن ہے کہ یرمیہ نبی کو قتل کر دیا جاتا۔ جب اس نے ہیکل اور شہر مقدس کی بربادی کی پیش گوئی کی، میکا کے نزدیک یہوہ کے گھرانے کا انجام کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ کنعانیوں کا فاسق دین کچھ ایسا گھر کر گیا تھا اور اتنا عام ہو چکا تھا اور معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ خدا کے لوگوں کی مخلصی کا واحد راستہ یہی تھا
کہ جنوبی سلطنت پر غضب الہی نازل ہو، لیکن یعقوب کے بقیہ کے لیے بھی اس نجات بخش فضل کا تجربہ حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ اپنے درمیان سے بت پرستی اور سماجی برائیوں کو مکمل ختم کر ڈالیں گے۔ خدا کے فضل کا یہ نجات بخش تجربہ اپنے ساتھ بھاری دکھ اور مصائب لیے ہوگا۔ اس عرصے میں نبوت کی صدا موقوف رہے گی اور قوم کا گناہ اس پر آشکارا ہوگا۔ یروشلم برباد ہو جائے گا اور وہ غیر قوموں کے درمیان اس اسیری کی ذلت اٹھائے پھریں گے۔ ایام بحالی کا طور امتیاز بحال شدہ یروشلم سے ایک عالمگیر دین کی ابتدا ہوگا۔ غضب الہی کا مزہ چکھنے کے بعد وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھاڑیں اور اپنے بالوں کو حنصفے بنا ڈالیں گے، اور خدا کے لوگ صرف خداوند ہی کا نام لیں گے۔ میکا کے خیالات میں جو بات سب سے زیادہ جاذب تھی وہ بیت لحم میں مسیح کی ولادت تھی۔ یہ شخصیت عوام کے درمیان ابھرے گی اور انہیں اتصال اور ناانصافیوں سے خلاصی دلوائے گی، اور اسرائیل کا باقی ماندہ گھرانہ صیون کے بقیہ کے ساتھ شریک ہو کر بحال کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، میکا نبی یسایہ کا ہمسر تھا۔ وہ جنوبی سلطنت میں یہودا کے ایک دیہاتی قصبے کا باشندہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہودا پر بھی اسی قسم کی قومی تباہی اور بربادی آنے کو ہے جس کی پیشن گوئی آموس نے شمالی سلطنت کے خلاف کی تھی، اور اس کا سبب بھی وہی ہے۔ خدا لوگوں کے ساتھ نفرت انگیز بے انصافی کی سزا دے گا۔ البتہ میکا کے پیغام میں مستقبل کے لیے امید کی علامات زیادہ واضح اور قابل توجہ ہیں۔ اس کتاب کے وہ حصے خاص توجہ طلب ہیں جو خدا کے ماتحت عالمگیر امن اور امان کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک عظیم بادشاہ کی پیشن گوئی جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہوگا اور قوم کے لیے امن اور چین لائے گا، اور ایک واحد 6 باب کی 8 آیت میں ان بہت سی باتوں کا خلاصہ ہے جو اسرائیل کے نبیوں نے کہیں لکھا ہے کہ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ آمین۔ میرے عزیزو، میکا بڑے دکھ بھرے لہجے میں اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ خدا کے نجات بخش فضل کا اصول رسمی قربانیوں اور نذرانوں یا پیچیدہ رسموں سے لدی پھندی عبادتوں سے ممکن نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں تو وہی مقبول ہے جو اپنی روزمرہ زندگی میں حلم، رحم اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میکا اپنے پیغام میں ہمیں مستقبل کے لیے امید دلا رہا ہے کہ ہم سب کو خداوند کریم کی مرضی اور خواہش پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جیسے وہ خود انصاف پرست ہے ہم بھی اسی کی طرح انصاف سے ہر وقت کام لیں۔ جیسے وہ خود رحم کرنے میں غنی ہے ہم بھی اسی کی طرح رحم دل بنیں اور پوری فروتنی کے ساتھ اس کے کہے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ تبھی ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی امن، چین اور بحالی لانے میں خدا باپ ذرا بھر کی بھی دیری نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی خدا کے آنے کا وقت بہت نزدیک ہے، اور تب کے لیے ہمیں اپنی سیرت، کردار، لہجہ، سوچ، عادات، بول چال، رہن سہن وغیرہ سب پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے آئے تو انہیں ہم بالکل تیار ملیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت مسلسل بلا ناغہ دعا کرتے رہنا ہے تاکہ خدا ہمیں اپنے حضور فروتنی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ اور انصاف پرستی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔